अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पे शहरी कराची से लेके सूबाई सिंध से लेके सूबाई पंजाब और पूरे पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में होने वाले जो मसाइल हैं उस पर डिस्कशन की जा रही होती है। ऐसे में इस वक्त हम बात करें अगर पाकिस्तान की, तो मुस्तहकम पाकिस्तान होने के लिए जो इस वक्त पॉलिसीज़ नाफिज की जा रही हैं, जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उस पर कारिबन तमाम इदारे इस वक्त काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम सूबाई सिंध की बात करें और सूबाई सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें, तो शहर कराची वो शहर है जो कि सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देता है और उसके साथ साथ टैक्स भी सबसे ज़्यादा शहरी कराची से होता है। ऐसे में शहरी कराची के बासी इस वक्त अजियत में मुब्तला हैं। मुख्तलिफ माफियाज यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ माफियाज का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। ऐसे में इस वक्त जो टॉप स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें वसीउल्लाह लाखो जो कि एक भत्ता माफिया के लिए सरगर्म एक ऐसा मैं कहूँगा कि मुलव्विस होने की उनकी जो सिलसिले हैं वो मंजर आम पर अब आने शुरू हो गए। मुख्तलिफ प्रॉक्सीज पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काम करती हुई दिखाई देती हैं। रोकथाम के लिए तो काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में दहशतगर्दी के अनासर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर एहसान यूनुस। एहसान यूनुस से मजीद इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि वसीउल्लाह लाखो के लिए गिरफ्तारी का अमल शुरू हो चुका है, FIR भी दर्ज की जा चुकी है। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे एहसान यूनुस आपको। ज़ाहिर प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। देखें, बहुत शुक्रिया। ये कराची में भत्ताखोरों का जो नेक्सिस है ये आज कल का नहीं है, ये 2 दहाइयों पहले से जो है वो कराची के ओल्ड सिटी एरिया से जो है वो ऑपरेट किया जाता था। और जो ताजिर हजरात होते थे उन्हें ये लियारी गैंगवार के कारिंदे जो है वो भत्ते की पर्चियाँ भेजते थे और ना भत्ता देने पर उन्हें जो है वो कत्ल कर दिया जाता था। तो ये लियारी के बाद से अब सिर्फ लियारी में नहीं बल्कि पूरे शहर में अब ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हाल ही में एक कार्रवाई कराची पुलिस की जानिब से मलीर के इलाके में की गई थी। नवेद कुप्पी नामी एक लियारी गैंगवार का कारिंदा था जो कि बैरून मुल्क से कराची के शहरियों को जो है वो गैर मुल्की नंबरों से फ़ोन करता था और उनसे भत्ता जो है वो तलब किया जाता था। सिर्फ भत्ता ही नहीं बल्कि मंशियात के भी कई केसेस में ये नवेद कुप्पी नामी मुलजिम जो है ये मुलविस था और कराची पुलिस को इंतहाई मतलूब था। बैरून मुल्क से जब इसके पास रकम ख़त्म हो गई खर्च करने के लिए, तो ये पहले बलूचिस्तान पहुंचा और बलूचिस्तान से आने के बाद इसने कराची के इलाके मलीर में जो है वो रिहाइश इख्तियार की। जो लियारी गैंगवार के कारिंदे SIO या कराची पुलिस की जानिब से पकड़े जाते हैं तो अब वो कराची के ओल्ड सिटी एरिया का रुख नहीं करते, क्योंकि माजी में ये एरिया भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के हवाले से खासा जो है वो बदनाम जाना जाता था। तो अब जो लियारी गैंगवार के कारिंदे हैं उन्हें ये बात बखूबी पता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे लियारी के अमन पर जो है वो नज़रें जमाए हुए हैं। तो इस वजह से अब जो दूसरे अजला हैं वहाँ पर ये खासे सरगर्म जो है वो नज़र आते हैं। हाल ही में देखा गया है कि भत्ताखोरी के जो वाक़यात हैं ये ज़िला वस्ती और ज़िला गरबी में जो है वो देखे गए हैं। एक वाक़या जो सरजानी टाउन के इलाके में पेश आया, पहले उस रेस्टोरेंट के मालिक को भत्ते की पर्ची दी गई और जब उसने भत्ता नहीं दिया तो मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पहुंचकर वहां पर फायरिंग की। नतीजे में 5 से 6 अफराद ज़ख्मी हुए और जो एक रिक्शा ड्राइवर था वो भी जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए गोली लगने से जाँ बाक हो गया। दूसरा वाक़या न्यू कराची सनती एरिया के इलाके में पेश आया। वहाँ भी एक बिल्डर को जो है वो भत्ते की पर्ची दी गई और ना भत्ता देने पर उसे भी जो है वो कत्ल किया गया और इस वाक़ये में भी एक शहरी जो है वो ज़ख्मी हुआ। जो ताज़ा तरीन वाक़या है ये गुज़िश्ता रात न्यू कराची के इलाके में पेश आया था। कार शोरूम के ये मालिक है जमशेद, इन्हें गैर मुल्की नंबर से जो है वो मैसेजेस किए गए थे कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो उज़ैर बलोच ग्रुप से और उनसे भत्ता जो है वो मांगा गया था। जब इस शहरी ने इस तमाम तर मामले को सीरियस नहीं लिया तो गुज़िश्ता रात एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान जो है शोरूम पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है शोरूम पर फायरिंग की। इस वाक़ये में कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ, अलबत्ता पुलिस ने इस वाक़ये का मुकदमा 3 मुख्तलिफ ग्रुपों के खिलाफ जो है वो दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमे में उज़ैर बलोच को भी नामजद किया गया है, लियारी गैंगवार कारिंदे वसीउल्लाह लाखो को भी नामजद किया गया और इसके साथ साथ जो समद काठियावाड़ी जो कि नया ग्रुप हालिया दिनों में लियारी गैंगवार का सामने आया है उसको भी नामजद किया गया है। ये तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को सौंपी गई है, मगर अब तक कोई पेशरफ जो है वो सामने नहीं आ सकी है। सिर्फ कराची के शहरी नहीं बल्कि अगर बात की जाए तो
اتنی طاقتور یہ مافیا ہو چکی ہے. حال ہی میں ہم نے ایک کیس رپورٹ کیا کہ جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے افسران ہیں جن کا کام ہے بھتہ خوری کے کیسز پر کام کرنا, ان کو غیر ملکی نمبروں سے دھمکیاں دی گئی ہیں. وہ آڈیو نوٹس بھی جو ہے وہ میٹرو ون نیوز نے نشر کیے تھے, اور اس میں جو لیاری گینگوار کا کارندہ ہے اس سے پولیس افسر کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف کارروائیاں کریں گے تو ہم بھی شہر کے امن کو تباہ کریں گے. تو یہ جو تازہ واقعہ گزشتہ رات نیو کراچی میں پیش آیا ہے, یہ لیاری گینگوار کے اس کارندے کی ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے, کیونکہ انہوں نے یہ پولیس کو رد عمل جو ہے وہ دے دیا ہے. اب پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ جمشید نامی شہری کی مدعیت میں درج کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی پیش رفت ہے لیاری گینگوار کارندوں کے خلاف, پولیس نے بھی کمر کس لی ہے. اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی جانب سے انٹرپول کو جو ہے وہ خط لکھا گیا تھا کہ جو بیرون ملک سے لیاری گینگوار کے نیٹ ورک آپریٹ کیے جاتے ہیں, ان کو ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے خط لکھا گیا تھا. تو انٹرپول نے وسیع اللہ لاکھوں کی گرفتاری کے وارنٹ جو ہیں وہ منظور کر لیے ہیں, اور اب اس حوالے سے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا. البتہ یہ ہے کہ کراچی میں جو تاجر حضرات ہیں, جو شہری ہیں, جو کاروباری افراد ہیں, وہ اس تمام تر صورتحال کو لے کر خاصے خوف زدہ نظر آتے ہیں, اور وہ حکومت سے اور برسر پیکار سے یہی التجا کرتے نظر آتے ہیں کہ جو کراچی کا امن پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں جوانوں کی شہادت کے بعد حاصل ہوا, اسے جو ہے وہ قائم رکھا جائے, اور انہیں ان خوف کے دلدل سے جو ہے وہ نکالا جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ بلا خوف و خطر جاری رکھ سکیں. ٹھیک, احسان یونس, ظاہر یہ ایک واقعہ جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات ہوتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پولیس کارروائی کرنا شروع کرتی, تحقیقات کرنا شروع کرتی. ایسے میں جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ مختلف ابھی واقعات رپورٹ ہوئے, جب اس کے بعد تحقیقات کی گئی تو اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ بھتہ مافیا اس وقت سرگرم ہے, جس میں وسیع اللہ لاکھوں کی بات کی گئی ہے, عزیر بلوچ کے حوالے سے بات کی گئی. ایسے میں سندھ حکومت کتنی متحرک ہے, سندھ حکومت یا ادارے کتنے متحرک نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حادثات ہوتے ہیں, پھر تحقیقات ہوتی ہیں, اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتے ہیں. تو اداروں کی پرفارمنس پہ یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیں, اگر کراچی پولیس کی کارکردگی کی بات کی جائے تو یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں یہ پولیس سے 4 ہاتھ جو ہے وہ آگے نکل چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک دھمکیہ آمیز کال SIO کے افسر کو موصول ہوتی ہے غیر ملکی نمبر سے, اور وہ انہیں دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ ہمارے گینگ کے خلاف کارروائیاں شروع کریں گے تو پھر ہم بھی کراچی کے امن کو تباہ کریں گے. پولیس نے اس آڈیو کال کے موصول ہونے کے بعد تو کوئی ایکشن نہیں لیا, البتہ جو جرائم پیشہ عناصر تھے انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ اپنا لوہا منوا لیا ہے. یہ جو گزشتہ رات کا واقعہ پیش آیا تو اب تک جو قانون نافذ کرنے والے یہ پولیس افسران ہیں یہ سر جوڑ پر کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اس گینگ کو جو ہے وہ لگام ڈالی جائے, کیونکہ دیکھا یہ جا رہا تھا کہ جو ماضی میں 3 واقعات حالیہ دنوں میں رپورٹ کیے گئے تو وہ سمت کاٹھیا واڑی گروپ کے خلاف جو ہے مقدمات درج کیے گئے تھے, مگر اب جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں عزیر بلوچ گینگ سے جو ہے ملزمان کا تعلق بتایا گیا, اور پولیس نے 3 مختلف گینگز کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج کیا ہے. ایک گتھی کو پولیس سلجھانے کی کوشش کرتی ہے تو دوسری جو ہے وہ الجھ جاتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس بند گلی میں داخل ہو چکی ہے, سامنے دیواریں اور پیچھے کھائی ہے, کوئی کسی قسم کی کارکردگی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہے. چاہے وہ بھتہ خوری کے کیسز ہو, اغوا برائے توان کے کیسز ہو, کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہوں. اب پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرپول کی جانب سے جو ریڈ وارنٹ منظور کیا گیا ہے تو جو بیرون ملک میں بیٹھے یہ گینگوار کارندے ہیں انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا. پولیس اپنا دماغ بنا رہی ہے, مگر جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ آب و تاب سے اپنی کارروائیاں جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. پہلے یہ کراچی کے اول سٹی ایریا سے سارے نیٹ ورک جو ہے وہ آپریٹ ہوتے تھے, اب کیونکہ بیرون ملک سے یہ نیٹ ورک آپریٹ کیے جا رہے ہیں تو کراچی کے دوسرے اضلاع تک یہ سلسلہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے. جو لیاری گینگ وار کے کارندے پولیس گرفتار کرتی ہے اور وہ جیل میں معمولی سزائیں کاٹنے کے بعد جب رہا ہوتے ہیں تو وہ اولڈ سٹی ایریا کا رخ نہیں کرتے, وہ انہی علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پر اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گینگ وار پنپتی جا رہی ہے. ملیر کے علاقے میں جو نوید کپی نامی لیاری گینگ وار کے کارندے کو پولیس نے ہلاک کیا تو اس میں بھی تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے تھے کہ جو جیل سے رہا ہونے والے ملزمان ہوتے تھے انہیں نوید کپی کے جو کارندے ہوتے تھے وہ جیل کے باہر سے ریسیو کرتے تھے اور انہیں پھر بیلا پھسلا کر جو ہے وہ نوید کپی کے پاس لے جایا کرتا تھا اور پھر ملیر میں جو ہے وہ کارروائیاں جو ہے وہ شروع کرتے تھے. تو یہ تو بڑی پولیس نے
کامیابی حاصل کی ہے کہ ایک ایسا ملزم جو کراچی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا دہشت گردی کے مقدمات میں، بھتہ خوری کے مقدمات میں، منشیات فروشی کے مقدمات میں، اسے پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو کراچی کے تاجر کرتے ہیں، جو کراچی کے شہری کرتے ہیں کہ یہ وسیع اللہ لاکھوں اور عزیر بلوچ کے جو دیگر کارندے ہیں گروپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمت کاٹھیا واڑی ہے، اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ پولیس ایک کیس کو سلجھاتی نہیں ہے کہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس افسران اس تمام تر صورتحال پر کیسے جو ہے وہ قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ظاہری ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں تمام مافیا سرگرم نظر آ رہے ہیں، دوسری جانب شہری کراچی جسے بزنس ہب کہا جاتا ہے، یہاں پر تاجر جو برادری ہے وہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے بھی سندھ حکومت کی جانب سے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اور اقدامات بھی کیے جانے کا کہا جاتا ہے۔ کتنے ظاہری آپ رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، متعدد بار آپ شہری کراچی کی مختلف جگہوں پر نظر آئے جہاں پر سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے کام ہوتا ہوا بھی دکھا دیا، لیکن شہری کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے۔ ایسے میں جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کو سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور سندھ حکومت کی کارکردگی اس پہ کتنی ہے ابھی؟ دیکھیں، سیف سٹی کی اگر بات کی جائے تو اس سے جو کراچی میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے ملزمان ہیں انہیں تو ضرور شناخت کرنے کے بعد گرفتار کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں بات یہ ہے کہ جو بیرون ملک سے لیاری گینگ وار کے نیٹ ورک آپریٹ کیے جا رہے ہیں اور غیر ملکی نمبروں سے شہریوں کو، تاجروں کو بھتے کے لیے کالز موصول ہو رہی ہیں، تو سیف سٹی تو ان تمام تر مسائل کو حل نہیں کرے گا۔ اس کے لیے پولیس کو متحرک ہونا پڑے گا، ایف آئی اے کو متحرک ہونا پڑے گا تاکہ ان کارندوں کو گرفتار کیا جا سکے جو کہ ان تمام نیٹ ورکس کو آپریٹ کر رہے ہیں بیرون ملک سے بیٹھ کر۔ تو پولیس کی جانب سے مختلف جو لیاری گینگ وار کے کارندے بیرون ملک میں مقیم ہیں، جیسے سمت کاٹھیا واڑی ہے، اس کی طرح یہ دوسرا جو گینگ وار کارندہ ہے وسیع اللہ لاکھوں، ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ خط لکھے گئے تھے، تو ایف آئی اے حکام کی جانب سے یہ وارنٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا اور انٹرپول کی جانب سے پولیس کو اجازت دی گئی ہے کہ ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ جبکہ جو ہمارے پولیس ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو وارنٹ پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں تو ان میں کئی ایسے ریڈ وارنٹ ملزمان ہیں جن کے شناختی کارڈ تک پولیس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس اس تحقیقات کو کیسے منطقی انجام تک پہنچائے گی کہ کون سا لیاری گینگ وار کا کارندہ یا دہشت گرد کون سے ملک میں مقیم ہے۔ یہ جو ریڈ وارنٹ ابھی انٹرپول نے اجازت دی ہے وسیع اللہ لاکھوں کی گرفتاری کے لیے، تو اس میں بھی کوئی سفری دستاویزات جو ہیں وسیع اللہ لاکھوں کے کراچی پولیس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ لیکنگ نہیں ہے ایک طریقے سے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہے یا ہم ڈاکیومنٹس حاصل نہیں کر سکے۔ دیکھیں، بالکل یہی تو ساری صورتحال ہے۔ جو آئے روز جو کراچی کے تاجر ہیں وہ اعلیٰ پولیس حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک خوف کی فضا ایک بار پھر جو ہے وہ کراچی شہر میں سر اٹھا رہی ہے، جو تاجر خوف زدہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پولیس ہر ملاقات میں جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو اس بات کی تسلی دیتی ہے کہ ہم جلد ان کیسز کو جو ہے وہ حل کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کراچی میں یہ اجرتی سارے معاملات دیکھنے والے لیاری گینگ وار کے ملزمان ہوتے ہیں انہیں تو اکا دکا کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں ایس آئی او نے سمت کاٹھیا واڑی گروپ سے تعلق رکھنے والے 2 سے 3 ملزمان کو پولیس مقابلے کے بعد پکڑا بھی ہے۔ یہاں ان کی گرفتاری تک یہ معاملات یا کیسز تھم نہیں سکتے، بلکہ جب تک جو بیرون ملک میں بیٹھے افراد ہیں انہیں جب تک گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ کیسز جو ہے وہ نہیں رک سکتے۔ تو یہی تمام صورتحال ہے کہ کراچی پولیس کے پاس جو ہے وہ ان تمام جو بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد ہیں یا لیاری گینگ وار کے کارندے ہیں ان کے حوالے سے معلومات نہیں ہے کہ کون کس جگہ پر مقیم ہے۔ ہر دفعہ ایک نئے نمبر سے شہری کو جو ہے وہ کال موصول ہوتی ہے، ہر دفعہ ایک نئے نمبر سے پولیس افسر کو جو ہے وہ دھمکی دی جاتی ہے، پولیس افسران کی لوکیشن نکال کر انہیں واٹس ایپ کی جاتی ہے۔ جب پولیس افسران محفوظ نہیں ہے، اتنی تشویشناک صورتحال بن چکی ہے، تو کراچی کے شہری صورتحال میں کیسے جو ہے وہ بلا خوف و خطر کاروبار کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو افغان کا جو ایک سلسلہ باشندے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انخلا کا سلسلہ جاری ہوا جس میں ہم نے متعدد بار دیکھا، 2022 میں بھی دیکھا، 2023 میں دیکھا کہ انخلا کا عمل جاری رہا۔ ایسے میں متعدد بار یہ بھی دیکھا گیا کہ شہری کراچی میں جب اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھ گئیں اور جب اس پہ کارروائی کی گئی، ادارے متحرک ہوئے، تو
جو شناختی کارڈ کی علامت یا شناختی کارڈ جو دیکھے گئے وہ افغان بستیوں سے جو ہے وہ لوگ وہاں موجود تھے یا ان کے جو شناختی کارڈ ہے وہ افغانستان سے منسلک تھے، تو ایسے میں اور کوئی بیشتر کارروائیاں سامنے آئی ہیں یا اور بھی کوئی پراکسیز ہیں جو اس وقت کراچی کے اوپر سرگرم ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ افغان شہری جو کراچی میں لوٹ مار کی وارداتیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے تو بالکل اس عمل سے پولیس کے جو ہے وہ افغان سٹیزنز کے انخلاء کے بعد کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم اور چوری کی وارداتیں یہ خاصی کم ہوئی ہیں، مگر کیونکہ ایک سلسلہ تھمتا ہے تو پھر دوسرا نیکسس جو ہے وہ کراچی شہر میں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جہاں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بھتہ خوری کے واقعات ہیں یہ بھی شہریوں کے لیے جو ہے وہ خاصے تشویش کا باعث جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ جو افغان سٹیزنز کی آپ نے بات کی ہے تو ان کے انخلاء کا سلسلہ تو اب تک جاری ہے اور پولیس کی جانب سے اب اس میں بھی بہت سارے ادارے جو ہے وہ انوالو ہم نے دیکھے۔ جب ہم نے ان کیسز پر کام کیا تو بہت سارے ایسے جعلی شناختی کارڈ پر جو ہے وہ کراچی میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، تو اسی طرح کی صورتحال ہے۔ کراچی میں پکڑے جانے والے جو افغان سٹیزنز جو مختلف جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہوتے تھے وہ ڈپلیکیٹ NIC ہولڈر ہوتے تھے، یا تو پھر کسی کا نام جو ہے وہ نور اللہ خان ہے اور اس کی ولدیت جو ہے وہ عبداللہ قریشی آ رہی ہوتی تھی، تو یہ جعلی شناختی کارڈ بھی لوگ جو ہے وہ بنا کر گھوم رہے ہوتے تھے۔ یہ تو خیر اچھا کراچی پولیس اور سندھ حکومت کا اقدام ہے کہ انخلاء کے بعد کراچی میں جو امن ہے وہ خاصا برقرار ہوا ہے، مگر جو اس وقت صورتحال کراچی میں انتہائی خوف کی فضا جو قائم کر رہی ہے وہ کراچی میں بھتہ خوری کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں۔ تو شہری اس وقت یہی التجا صوبائی حکومت سے کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھتہ خوروں کو لگام ڈالی جائے تاکہ وہ بلا خوف و خطر اپنا کاروبار جو ہے وہ کر سکیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی پولیس کسی بھی نتیجے پر جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ریڈ وارنٹ بھی لیے جا رہے ہیں، انٹرپول کی اجازت بھی مل گئی ہے، مگر اب تک یہ نہیں سامنے آ سکا ہے کہ کوئی بھی پولیس پارٹی کسی بھی بیرون ملک میں جو ہے وہ کسی دہشت گرد کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ گئی ہو۔ ٹھیک، اچھا بات جو کہ افغان باشندوں کے حوالے سے، انخلاء کے حوالے سے، ایسے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار افغان باشندے تو ہوتے ہیں لیکن شناختی کارڈ پاکستان کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک تو نادرا کی پالیسیز اور نادرا جس طریقے سے کام کر رہا ہے متحرک اب ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب بڑے بڑے رجسٹرڈ سینٹر بھی بنائے جا رہے ہیں جس میں خاص کر کے اب والدہ کا بھی نام میرے خیال سے اب شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ خاندانی نمبر کے حساب سے اگر بات کریں یا والدہ کی جو پریویسلی جو ان کی اپنی فیملی سے ان کے حوالے سے بات کی جائے، ان کے انخلاء کے حوالے سے بات کی جائے، تو ایک اچھا اقدام سامنے آ رہا ہے جس میں والدین دونوں، ماں اور باپ دونوں کا شناختی جو دونوں کے نام ہیں اور جو شناختی علامتیں وہ بھی سامنے واضح طور پہ رکھی جائیں گی۔ ایسے میں سوال جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اب بھی ایسے افغان باشندے موجود ہیں جو کہ جن کا NIC پاکستان کا بنا ہوا ہے، تو اس میں وہ لوگ جو کہ ملوث ہیں کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں اب تک؟ دیکھیں، یہ بھی انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے اور اس پر پولیس کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں جو CTD نے موچکو کے علاقے میں 2 دہشت گردوں کو جانب حاصل کیا ہے جن کا تعلق فتنۃ الخارج سے تھا، تو ان میں جو ایک دہشت گرد تھا اس نے افغان شہری کا جو ہے وہ NIC اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اسے وہ کراچی شہر میں جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا پھر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر جو ہے وہ رہائش بھی اختیار کیے ہوئے تھے۔ جب CTD حکام نے اس معاملے پر تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جو دہشت گرد مقابلے میں مارا گیا اس کا نام تجمل ہے اور جو اس کے پاس سے شناختی کارڈ ملا تھا وہ کسی کاشف نامی شخص کا تھا۔ جب CTD حکام نے تحقیقات کو آگے بڑھایا تو پتہ چلا جس شخص کا شناختی کارڈ اس کے پاس موجود تھا وہ بھی جو ہے وہ فتنۃ الخارج سے تعلق رکھتا تھا، اور فیملی نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ بھی جو ہے وہ پولیس مقابلے میں جو ہے وہ مارا جا چکا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی کا شناختی کارڈ لے کر کراچی شہر میں گھوم رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے سیف سٹی کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جب یہ نافذ العمل ہو جائے گا تو کراچی میں جرائم کی جو وارداتیں ہیں یہ خاصی کم ہو جائیں گی۔ تو دیکھنا یہ کہ کراچی میں چپے چپے پہ جہاں پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں اور یہ دعوے پولیس حکام کی جانب سے کیے جا رہے ہوتے ہیں
ہیں کہ اسنیپ چیکنگ کے دوران شہریوں کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ ایک دہشت گرد جو کہ فتنۃ الخارج سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کسی اور کا شناختی کارڈ موجود تھا اور وہ موچکو کے علاقے میں رہائش بھی اختیار کیا ہوا تھا۔ ایسے ہزاروں اس شہر میں افراد جو ہے وہ موجود ہوں گے جو کہ ڈپلیکیٹ NIC پر جو ہے وہ کہیں کاروبار کر رہے ہوں گے، کہیں اپنا کاروبار کر رہے ہوں گے، کہیں رہائش اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ CTD کے اگر انٹیلیجنس ونگ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے جو ہے خاصا متحرک رہتا ہے، مگر ہم اگر ان کی کارکردگی کی بات کریں تو 0/0 دکھائی دیتی ہے۔ جو کراچی پولیس آفس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اسے جو ہے وہ کراچی پولیس نے جب CTD حکام نے پولیس مقابلے میں ہلاک کیا، تو اس کے بعد جب ہم نے اس کیس پر تفتیش کی تو پتہ یہ چلا کہ انسداد دہشت گردی کے 6 مقدمات میں وہ عدالت سے بری ہو چکا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں CTD کی تفتیش کا کہ 6 مرتبہ جو دہشت گردی کے مقدمات سے بری ہوا اور اس کے بعد اس نے 7ویں دفعہ منصوبہ بنایا اور کراچی پولیس آفس پر جو ہے جا کر اٹیک کر دیا۔ یہی نہیں، آپریشن پولیس کی اگر اس میں غفلت کی بات کی جائے تو یہ 2 مہینے سے دہشت گرد لاپتہ تھا اور کراچی پولیس نے جو ہے اس کے اغوا ہونے کا مقدمہ بھی جو ہے وہ فیملی کی مدعیت میں درج کر رکھا تھا، اور پھر 2 مہینے بعد CTD حکام اسے پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ کراچی پولیس آفس پر حملہ کرنے والا ماسٹر مائنڈ تھا۔ تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے کراچی کے نظام کو کراچی پولیس کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا، سیف سٹی پروجیکٹ میں ہم دیکھتے ہیں جو عام عوام ہے اس کا پرسپیکٹو بڑی مختلف نظر آتا ہے، ان کے نظریات بڑے مختلف ہیں۔ سیف پروجیکٹ، اگر سیف سٹی پروجیکٹ کی بات کریں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف کیمروں کی حد تک یہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، لیکن ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی جو صورتحال ہے یا سیکیورٹی کی جو تعداد ہے، جو پولیس اہلکار ہے اس وقت، کیونکہ کروڑوں کی آبادی اور ایسے میں شہری کراچی میں جو سیکیورٹی پہ تعینات ہمارے پولیس اہلکار ہیں ان کی تعداد کم ہے، تو اس کو بھی بڑھانا چاہیے۔ جی دیکھیں، بالکل بڑھانا چاہیے۔ اب اگر کراچی کے تھانوں کی بات کی جائے تو ایک تھانے کی حدود میں میکسیمم 8 سے 9 یا پھر 10 لاکھ شہری جو ہے وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور ایک تھانے میں پولیس اہلکار جو ہے وہ 100 کے قریب تعینات ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس میں نفری کی کتنی قلت ہے اور کس طریقے سے کراچی کے امن کو جو ہے وہ سنجیدگی سے جو ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ اسٹریٹ کرمنلز موبائل فون شہریوں سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور مزاحمت پر نہ صرف موبائل فون چھینتے ہیں بلکہ ان سے جینے کا حق بھی چھین لیتے ہیں۔ رواں برس اب تک 51 شہریوں کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا جا چکا ہے، اور اگر مجموعی طور پر قتل کی وارداتوں کی اعداد و شمار کی بات کی جائے تو 250 سے زائد افراد ہیں جو رواں برس اب تک قتل کیے جا چکے ہیں۔ تو سیف سٹی پر عمل درآمد تو ہوتا بالکل دکھائی دے رہا ہے، مگر اس کے لیے پولیس کے افسران اور اہلکار بھی جو ہے وہ ماہر چاہیے جو کہ اس تمام تر سسٹم کو یوٹیلائز کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تفتیش کی حالت یہ ہے کہ کسی ملزم کو جو ہے ہر ہفتے ہم دیکھتے ہیں کہ 1200 یا 1000 کے قریب ملزمان کو کراچی پولیس گرفتار کرتی ہے، اور پھر بھی نہ شہر سے اسٹریٹ کرمنل ختم ہو رہے ہیں، نہ شہر سے منشیات فروش ختم ہو رہے ہیں، نہ شہر میں بطہ خوری کی وارداتیں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے واقعات نہیں تھم رہے کہ کیونکہ پولیس کی تفتیش جو ہے وہ کمزور ہے۔ اب سیف سٹی کی اگر ہم بات کریں تو انتہائی بالکل اچھا اقدام ہے اور اس پر خاصی سندھ حکومت متحرک بھی دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے لیے اسٹاف بھی پولیس کا ایسا ہونا چاہیے جو کہ اسے یوٹیلائز کر سکے۔ اب تک جو کراچی پولیس کے افسران ہیں وہ سیف سٹی کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جعلی نمبر پلیٹ گاڑیاں پکڑی جائیں یا پھر ان کا جو ہے وہ آن لائن چلان جو ہے وہ کیا جائے۔ نہ کسی دہشت گرد کو سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے، نہ کسی اسٹریٹ کرمنل کو اب تک گرفتار کیا جا سکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور بالکل کرائم رپورٹر احسان یونس، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور شہر کراچی کی خاص کر کے سیف سٹی کے پروجیکٹ کے حوالے سے اگر بات کریں یا ہم بات کریں کہ اس شہر میں کتنے مافیات سرگرم ہیں، کتنی پراکسیز سرگرم ہے، اس کے لیے صرف اور صرف عوام کو نہیں بلکہ ساتھ میں اداروں کو اور بڑے پیمانے پر اس کے لیے متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے خبر کی خبر۔ ویلکم بیک ٹو دا شو جس کا نام ہے خبر کی خبر۔ اور جیسے کہ پروگرام میں ہم شہری کراچی کے حوالے سے بات کریں تو پورے صوبہ سندھ کے حوالے سے بات کی گئی، اب ہم بات کریں گے شہری کراچی اور صوبہ سندھ کے حوالے سے، جہاں پر اس وقت ہمیں سب سے بڑا پالیسیز کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں ملازمین کی اگر بات کریں جو کہ سندھ حکومت کے انڈر میں آتی ہیں، یا ہم اگر اس کو بولیں کہ سرکاری ملازمین کی بات کریں تو تنخواہوں کا ایک جانب فقدان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں، احتجاج کیے جاتے ہیں۔ اب کچھ بینیفٹس جو کہ حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کو دیے جاتے ہیں، تنخواہوں میں الاؤنسز دیے جا رہے ہوتے ہیں،
اس میں ایک بہت بڑا شغاف نظر آ رہا ہے. دو طرح کے ہمیں ادارے نظر آ رہے ہیں جو اس کے لیے الگ الگ طریقے سے پالیسیز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے میں اس وقت امپلائیز الاؤنس جو الائنس ہے وہ اس وقت متحرک ہو گئی ہے, اور اب سے کچھ دنوں قبل جب محرم الحرام جب شروع ہوا تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا احتجاج کیا گیا, اور گورنر ہاؤس تک وہ ریلی گئی, اور ان کے کچھ مطالبات تھے, کچھ مذاکرات تھے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. اگر ہم بات کریں اس وقت پالیسیز کے حوالے سے تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی ہم بات کریں گے, جس میں ہم نے دیکھا کہ 2021 کی بات کریں, 22 کی بات کریں, 23 کی بات کریں تو تمام سالوں میں الگ الگ طریقے سے اس کے پرسنٹیج ریشیو سامنے آئے ہیں, جو کہ ایک بڑا سوالیہ نشان پالیسیز میکر پہ, اداروں پہ بنتا ہے کہ کیا 2021 میں جو آپ نے پرسنٹیج نافذ کی کیا وہ صحیح تھی, 2022 میں جو کی. ایسے میں جو امپلائیز ہیں وہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں, ان کے کچھ مطالبات ہیں, کچھ مذاکرات ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے میں ایک خط بھی جو ہے وہ لکھا گیا ہے صدر مملکت کو. آپ کو بتائیں گے کہ سندھ امپلائیز الاؤنس کے تحفظات سندھ میں سرکاری ملازم کے غیر منصفانہ تنخواہوں کے نظام کے بارے میں صدر مملکت کو خط لکھا گیا, جو کہ میٹرو ون نیوز نے بھی حاصل کر لی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین سندھ امپلائیز الائنس حاجی اشرف خاصقلی نے. السلام علیکم سر. وعلیکم. بالکل جی سر, اس وقت آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. اور اس وقت ہمارے ساتھ نمائندہ مزمل یاسین اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں. سر, ظاہر یہ کہ ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے سندھ امپلائیز کا, اور پرسنٹیج ریشیوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف نظر آئے ہیں. کیا مطالبات ہیں, اور اب اس وقت آپ نے صدر مملکت کو خط بھی لکھا ہے؟ دیکھیں, سندھ امپلائیز الائنس نے سندھ گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ یہ جو بجٹ آپ 2025 اور 26 کی پیش کر رہے ہیں اس میں ملازمین کی سیلریز جو تنخواہیں وہ بڑھائیں, اور جو پینشن ہولڈر ہیں ان کی پینشن بھی بڑھائیں. تو وہاں اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا کہ بجٹ میں 50% سیلری بڑھائی جائے. تو ہم نے بھی وہی یہاں سندھ حکومت کو ریپیٹ کیا تھا کہ ہماری سیلریز 1 گریڈ سے 22 گریڈ تک 70% بڑھائیں, اور جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس DRA جو وفاق نے بھی دے دیا ہے 2021 سے, KPK کے نے بھی, پنجاب بلوچستان تمام تر پروونس نے, گلگت بلتستان نے بھی, سندھ میں DRA 2021 سے آج تک 1% بھی نہیں ملا. ہم نے یہ بھی دوسری ڈیمانڈ رکھی تھی. اور تیسری ہماری ڈیمانڈ تھی کہ جو گروپ انشورنس پیسہ ہے وہ ہر منتھ سیلری سے ملازمین کا ڈیڈکٹ ہوتا ہے گریڈ وائز, تو وہ بھی ہمیں جب ہم ریٹائر ہو جائیں 60 سال کی ایج پہ تو ہمیں آپ دے دیں. یہ دیتے ہیں کہ اگر 60 ایئرس تک کوئی گورنمنٹ امپلائی کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر دیں گے. ہم نے کہا یہ زیادتی ہے. بلوچستان میں 2019 سے اس پہ عمل ہے کہ جب ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اسے ملتا ہے. یہ 3 ہم نے ڈیمانڈز رکھی تھی, لیکن سندھ گورنمنٹ نے ہماری بات نہیں سنی اور سیلریز 10% بڑھائیں. تو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا 30 جون کو کراچی پریس کلب کے سامنے. بہت بڑا پروٹیسٹ تھا, آپ نے دیکھا, اور سارا دن جنگ کا میدان بنا رہا پریس کلب کا گراؤنڈ. تو CM نے اپنی ایک ٹیم بھیجی تھی سید ناصر شاہ صاحب منسٹر کی سربراہی میں. انہوں نے ہمارے ساتھ ٹاکس کیے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دن مہلت دیں. تو ہم چیئرمین بلال بھٹو سے مشاورت کر کے سندھ کے ملازمین کی سیلریز بڑھائیں گے. ہم نے کہا کہ اس میں وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اوپر پاکستان گورنمنٹ سے 50% کی, تو مشاورت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سندھ کے ملازمین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور اس صوبے میں ایک صوبے میں 2 نظام ہیں. ایک کراچی کے اندر سندھ ہائی کورٹ اور لوور کورٹس کے جو ملازمین ہیں, سیکریٹریٹ کے ملازمین, گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس, ان ملازمین کی سیلریز اور ہماری سیلریز میں بہت بڑی ویریشن ہے. تو اس لیے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی, اور ہم نے محرم کی وجہ سے پروٹیسٹ ملتوی کیا تھا. 9 جولائی کو ہم نے پریس کانفرنس کر کے بتایا, لیکن گورنمنٹ سندھ نے نہ کوئی نوٹس لیا. اور 8 جولائی کو جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی تو ہمارے ایٹم کو بھی وہاں سیریس نہیں لیا گیا. پھر ہم نے اناؤنس کیا کہ حاجی اشرف صاحب, ظاہر یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہوگی جب ظاہر آپ نے احتجاج اس وقت ملتوی کر دیا, یا اس کو آپ نے کہا کہ ہم آگے جا کے اس احتجاج کو کریں گے, تو کیا اس وقت آپ کے جو مطالبات تھے اس پر کوئی یقین دہانی کروائی گئی تھی؟ نہیں, وہ ناصر شاہ صاحب نے جو ہمارے ساتھ ڈائلاگ کیے تھے اس کے ساتھ اور بھی ٹیم تھی گورنمنٹ کی,
تو اس نے صرف کوئی یقین دہانی کنفرم نہیں کروائی تھی، صرف یہ باتیں تھی کہ آپ تھوڑی مہلت دیں، پھر ہم جو ہے وہ مشاورت کر کے کچھ نہ کچھ بنائیں گے. تو اس میں کوئی بھی آپ نے وہ کنفرمیشن احتجاج نہیں اس لیے تھی. ملتوی کیا احتراماً محرم الحرام کی وجہ سے اس احتجاج کو آپ لوگوں نے ملتوی کیا تھا؟ ہم نے 5 محرم کو کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے محرم کی وجہ سے پروٹیسٹ ملتوی کیا تھا، اور ہم نے کہا گورنمنٹ کو بھی ٹائم مل جائے گا اگر یہ سیریس ہیں تو. پھر ہم نے 9 جولائی کو اپنی الائنس کی سیٹنگ کی تھی، تو اس میں ہم نے شیڈول دیا تھا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں نیشنل پریس کلب سے ہماری ریلی نکلے گی پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر. اس لیے ہم جا رہے تھے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بلانگ پیپلز پارٹی سے کرتے ہیں، تو ہم وہاں یہ سندھ حکومت کی شکایت لے کر جا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نوٹس لے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ملازمین کے ساتھ بیٹھے، ان کی سیلریز بڑھائے. اور تمام تر پاکستان کے پروونسز وفاقی گورنمنٹ نے 30% DRA دے دیا ہے، تو یہ سندھ صوبے میں زیادتی ہو رہی ہے ملازمین کے ساتھ کہ یہ سیلری نہیں بڑھا رہے ہیں. اور یہ کراچی سے باہر اسلام آباد میں بڑی باتیں کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ اتنی پرسنٹیج وفاق بڑھائے. پہلے تو سندھ حکومت اپنے ملازمین کی سیلری بڑھائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ حاجی اشرف خاصکری صاحب کے احتجاج کا اب لاہ عمل کیا ہوگا؟ اب آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ کل پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی، سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ مسٹر محمد شکیل ملک، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی اپروول سے 1-2 دن میں سندھ حکومت کو ڈائریکٹیوز نکلیں گی، اور سندھ حکومت آپ سے جو ہے وہ سیٹنگ کر کے آپ کی گریونسز دور کرے گی. اگر یہ ہم 2-3-4 دن ویٹ کریں گے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ان کا بڑا ہے، اگر ان کے نوٹس لینے کے بعد بھی سندھ حکومت کو یہ ایکشن نہیں لے رہی ہے، ہماری سیلری نہیں بڑھا رہی ہے، ہمارے ساتھ ٹاسک کر کے کوئی مسئلے کو وائنڈ اپ کرنے کی اگر کوشش نہیں کر رہی ہیں، تو یقیناً ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور پروٹیسٹ کا شیڈول اور دیں گے. اور یہ ہمارا رائٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے دوسرے پروونسز میں DRA اور سیلریز بڑھی ہیں، بالکل جمہوری رائٹ تو ہے. کیا لاہ عمل ہوگا اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے؟ آپ نے صدر مملکت کو خط بھی لکھ دیا ہے، ایسے میں مطالبات اگر تسلیم نہیں ہوتے تو لاہ عمل کیا ہوگا؟ یقیناً جب یہ ادارے بھی کھلیں گے 1 اگست سے، الائنس کا اجلاس ہوگا، ہمارے پاس آپشن ہے، ہم جو ہے وہ کلاسوں کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپشن ہمارے پاس ہے. آفیسز ورک کا بھی بائیکاٹ ہم کر سکتے ہیں، اور یہ پھر کراچی پریس کلب بھی پھر موو کر کے پھر CM ہاؤس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن فی الحال ویٹ کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نوٹس لینے کے بعد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیسک سیلری میں صرف اضافہ، ایک یہ بات سامنے آتی ہے، دوسری بات ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بات آتی ہے. تو کیا صرف یہ جو احتجاج ہے وہ الاؤنسز کے لیے کیا جا رہا ہے، یا اس میں جو گریڈ 1 سے لے کے 20 تک کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان تمام لوگوں کے لیے الاؤنسز اور ان کی تنخواہوں کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے؟ یہ جو سندھ امپلائیز الائنس ہے، اس میں سندھ گورنمنٹ کے تمام تر ڈپارٹمنٹس کی ایسوسیشن ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ڈیمانڈ جو DRA کی ہے وہ 1 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک ہے ہماری، کہ تمام تر سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازمین کو ان کو یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملنا چاہیے. اور سیلریز کی ڈیمانڈ بھی ہم نے 1 گریڈ سے 22 گریڈ تک کی ہے کہ وہ ان سب کو ملنا چاہیے. نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو یہ کیس پوری سندھ کے ملازمین کا لڑ رہے ہیں. ہم تو چیف سیکرٹری سندھ کا بھی کیس لڑ رہے ہیں، وہ بھی 22 گریڈ کا ہے. اگر DRA ملے گا تو اس کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو گروپ انشورنس ہے وہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، وہ تو گورنمنٹ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے نا، وہ تو ہمارا پیسہ ہے جو گورنمنٹ کے پول میں پڑا ہوا ہے. تو گورنمنٹ کو وہ پیسے ہمیں دینے میں کیا کباہت ہے، وہ ہمیں گورنمنٹ بتائے کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، ان کے اوپر بھی برڈن نہیں ہے، تو یہ کیوں ہمارے پیسے ہمیں نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پالیسیز اور پروسیجر جو ہے وہ مختلف نظر آ رہے ہیں اس وقت آپ کو؟ 2 گروپ آپ کو لگ رہا ہے کہ کام کر رہے ہیں اس سائٹ پہ؟ جو آپ احتجاج کر رہے ہیں، جس کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اس میں ظاہری ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پہلو سے اگر دیکھا جائے تو 2021 کی بات کریں، 22 کی بات کریں، 23 کی بات کریں، مختلف طریقے سے پرسنٹیج ریشیوز بڑھائے جا رہے ہیں. ایسے میں جو ملازمین ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو پروونشنل لیول پہ جو قیادت ہے مختلف تنظیمیں کے، وہ اکٹھے ہو کر ہم نے ایک شیڈول دے دیا ہے،
اگر کوئی کہیں کوئی چھوٹا ملازم جی تو یہاں جمہوریت آزادی ہے، اگر کوئی گروپ یہاں وہ الیکٹڈ باڈیز تو نہیں ہے، الیکٹڈ باڈیز کے شیڈول کے تحت یہ الائنس کا پروٹیسٹ چل رہا ہے، تو جو آواز اٹھ رہی ہے تو یقیناً وہ گورنمنٹ دیکھے، تو یہ جب تک یہ مسائل حل نہیں کریں گے تو یہ تو آوازیں اٹھتی رہیں گی نا. ٹھیک. اچھا حاجی اشرف خاص کے لیے آپ کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ نمائندہ مزمل یاسر اسٹوڈیو میں موجود ہے. مزمل، ظاہر یہ تمام تر صورتحال اور آپ نے اس احتجاج کو کور بھی کیا ہے، ایسے بھی حکومتی سطح پر کوئی نظر آ رہی کہ کسی قسم کی نظر ثانی کی گئی ہے ان کی اس احتجاج کو لیتے ہوئے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں، 19 جون کو نا اسمبلی میں اجلاس چل رہا تھا، سندھ اسمبلی میں بجٹ سیشن کا، پہلی مرتبہ انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا. پھر 30 جون کو انہوں نے سیکنڈ ٹائم احتجاج کیا پریس کانفرنس کے باہر نا. یہ احتجاج تھا. احتجاج سے پھر یہ دھرنے کی طرف چلے گئے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف یہ جانے لگے تو ان کے اوپر شیلنگ وغیرہ کی گئی. پھر ایس ایس پی ساؤتھ اور ایس ایس پی کیماڑی وہاں پہ پہنچے. پھر سید ناصر حسین شاہ سندھ کے سینئر وزیر ہیں اور سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ کمشنر کراچی کے آفس پہنچے اپنے وفد کے ساتھ، ان کے وفد کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کی، ملاقات کی. 13 محرم الحرام تک اس کو جو مؤخر کر دیا گیا اس احتجاج کو نا، کیونکہ اس دوران پولیس کو بھی سیکیورٹی کے خاصے معاملات دیکھنے تھے، محرم الحرام چل رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ریڈ زون ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس نا، سندھ اسمبلی ہو گیا تو یہ ریڈ زون میں آتا ہے. تو اس کے اوپر سندھ کے جو وزیر ہیں سید ناصر حسین شاہ، ان کی جانب سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم جو لیڈرشپ ہے سندھ کی ان سے ہم بات کریں گے، آپ کے جو مطالبات ہیں وہ ہم رکھیں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ کل یہ گئے ہیں وہاں پہ اسلام آباد، انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستانی صدر آصف علی زرداری کو انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے، اور ان کے جو سیکٹری ہیں ملک صاحب، ان سے انہوں نے ملاقات کر کے اپنے جو تحفظات ہیں وہ تجاویز ہیں وہ انہوں نے بے شک دی ہیں. لیکن اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ گریڈ 1 سے 16 میں 12% انکریمنٹ کیا گیا اور 17 سے 22 تک میں 10% انکریمنٹ کیا گیا، جبکہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ 50% انکریمنٹ کے ہیں، چاہے گریڈ 1 ہو یا 22 ہو. سب کے لیے ان کا ایک مطالبہ ہے، اور جو کہ ایک سمجھتے کہ ہم ایک صحیح بات ہے، کیونکہ دیکھیں نا گورنمنٹ کی جو جابس کرتے ہیں لوگ، اس میں بھی انہوں نے ایک چیز کلیئر بھی کی کہ ہائی کورٹ وغیرہ جو سی ایم آفیسز وغیرہ میں جو لوگ تعینات ہوتے ہیں ان کے الاؤنسز وغیرہ بھی تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، سیلریز بھی کچھ اسمارٹس ہوتی ہیں. اب اس میں کتنے گورنمنٹ کے ایسے بھی لوگ ہیں، ایک فار ایگزامپل ایک پولیس آفیسر ہے، کوئی فریش ہائر ہوا ہے، کوئی کانسٹیبل ہے، اس کی سیلری ہوگی 40-45,000. اب 40-45,000 روپے میں آپ گھر کیسے چلائیں گے؟ گھر کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان ساری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں نا کہ کیسے چلائیں گے. تو ایک طریقے سے ان کا مطالبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ ان کا جو لائے عمل ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم 1 اگست سے یعنی 1 اگست سے جو ہم احتجاجاً جو اپنے دفتر نہیں جائیں گے، بائیک آؤٹ کریں گے. اگر ان میں کوئی اساتذہ ہیں جو کلاسز وغیرہ لیتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں، اب وہ کلاسز کا بائیک آؤٹ کریں گے تو اس سے ایک فقدان پیدا ہوگا. اس میں سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارا جو تعلیم کا جو کہتے ہیں کہ پرسنٹیج وہ خاصا کم ہے. اب بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی، ابھی تو جون جولائی کی چھٹیاں ہیں. اب 1 اگست سے جو ہے بچے آئیں گے اسکول میں، اب ان کو اساتذہ نہیں ملیں گے تو یہ بچوں کی تعلیم کے لیے، مستقبل کے لیے بہت خطرناک بات ہوگی. خطرناک اس حد میں کہوں گا کہ یعنی کہ بچوں کو جب اساتذہ نہیں ملیں گے اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، وہ تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے؟ اچھا، یا میں آپ کی بات کو کاٹوں گا معذرت کے ساتھ. یہاں پہ حاجی اشرف خاصکری صاحب، میں چاہوں گا کہ حکومت سندھ سے اگر ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو میٹرو ون نیوز کے توسط سے آپ وہ پیغام دے سکتے ہیں. میں سندھ گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ ریپیٹ اپنا میسج کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اپنی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا جو اسلام آباد میں جو ڈیمانڈس ہیں 50% کی، اس پہ عمل کریں. اور وفاق اور تمام تر صوبے جب عمل کر رہے ہیں DRA پہ، تو یہ سندھ کے ملازمین کے اوپر بھی حرام کھا کر ان کے مسائل حل کریں. اور ہم یہ ٹیچر یا دوسرے ملازمین اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ادا کریں. تو یہ مسائل حل کریں، مسائل ان کو حل کرنا ہے تو یہ اتنے ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ آج نہیں تو کل ان کو حل کرنا ضرور پڑے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. چیئرمین سندھ امپلائیز الائنس حاجی اشرف خاصکری ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس وقت اسٹوڈیو میں مزمل. ظاہری ایک گھمگیر مسئلہ بنتے جا رہا ہے، اور ظاہری ہے کہ اگر یہ ملازمین کی تنخواہیں یا ان کے جو الاؤنسز ہیں اس کے اوپر نظر ثانی نہیں کی گئی تو خاص کر کے پورا سسٹم افیکٹ ہوگا. آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ حکومت بہتر جانتی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے فائنینشلی کچھ کرائسس سے بھی گزر رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ چیزیں جلد سے جلد بہتر ہو، ہمارا ملک ہے. لیکن جو حکومت کی جانب سے جو پالیسی اپنائی جاتی ہے اس کے اوپر ان کا کیا ہوگا یہ اب کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اب ان کی بھی جو ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان کے سیکٹری سے ہوئی ہے. تو یہ کوئی
मामूली बात नहीं है। जाहिर सी बात है सदर पाकिस्तान की भी एक सोच है कि मुल्क में जमहूरियत हो, लोग पढ़े लिखे हैं और जो लोग हैं वो खुशहाल हों। अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर क्या अमल दरामद होता है, नहीं होता, और दूसरा इनका जो लाए अमल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अब ये इसमें असातिज़ा हैं वो स्कूल्स का बाइकआउट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दफ्तरी जो मुलाजमीन हैं जो सेक्रेटरीट में जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पुलिस ऑफिसर है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पे नहीं आते तो पब्लिक को कैसे फैसिलिटेट करेंगे। अब मैं एक आम शहरी के तौर पे जाता हूँ सिंध सेक्रेटरीट या फिर अपने बच्चे को या अपने भाई को स्कूल लेके जाता हूँ या कॉलेज लेके जाता हूँ, वहाँ पे उसका टीचर अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको तालीम कैसे दिलवाऊंगा। ये गवर्नमेंट को चीज़ें सोचनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर संजीदगी का जो भी अपना मामला है वो दिखाएगी। उसके साथ साथ हम इनसे भी उम्मीद करते हैं कि ये भी थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। एहतजाज एक अपनी जगह पे, लेकिन इस एहतजाज से नुकसान किसका होगा? एक आवाम का होगा। उसमें अब गरीब का बच्चा ही स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में, एक गरीब का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता। ठीक है मुज़फ़्फ़र यासिर, बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ जो कि हमारे सामने है। और जैसे कि पॉलिसीज़ बनाई जा रही होती हैं, हुकूमत सिंध की जानिब से भी एक मजबूत पॉलिसी बनाई गई है। ऐसे में एहतजाज करना जमहूरी हक है अवाम का, और ऐसे में यकीनी तौर पर आने वाले वक्तों में एहतजाज का रंग भी आएगा और हुकूमती जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर हुकूमत भी नज़रसानी करेगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।